دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تھوڑا سا مفہوم عام فہم ترجمہ ان آیات بینات کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ
आयात की समझ हमें आ जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपना मजमून उसको शुरू करते हैं इस आयत की रोशनी में। यहां वला नबलुवन्नकुम में इसका माना है हम आजमाइश करते हैं, इम्तिहान लेते हैं, आजमाइश में डालते हैं, इम्तिहान में डालते हैं, इम्तिहान लेते हैं। क्यों इम्तिहान लेते हैं, क्यों आजमाइश में डालते हैं? इसलिए इम्तिहान में नहीं डालते, इसलिए आजमाइश में नहीं डालते कि हमें अपने बंदों के बारे में इल्म नहीं, इसलिए अपने बंदों को आजमाइश में डालते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं ताकि दूसरे लोगों को इल्म हो जाए, पता चल जाए कि हमने जो मर्तबा और मकाम दिया है इसलिए दिया है कि ये इम्तिहान में पास हुए हैं। तो यहां जवाब कसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं वला नबलुवन्नकुम, हमें कसम है अपनी जात की, अपने इलाह होने की, अपने रब होने की, अपने माबूद होने की, अपने खुदा होने की कसम है कि हम अपने इन आजमूदा बंदों की तरह इन्हें भी आजमाएंगे, जिस तरह हमने पहले बंदों को आजमा लिया है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, जिस तरह पहले बंदों को हमने आजमा लिया है, अपने आजमाए हुए बंदों की तरह हम इन्हें भी आजमाएंगे। किस चीज से आजमाएंगे? बिशैइन मिनल खौफ है, थोड़ा सा खौफ देकर, सारा खौफ नहीं, बिशैइन मिनल खौफ है, थोड़ा सा खौफ देके, थोड़ी सी भूख देके, थोड़ा सा माल का नुकसान देकर, थोड़ी सी जानों का नुकसान देकर, थोड़ी सी समरात का असासों का नुकसान देकर आजमा। जब हम इन्हें थोड़ा सा नुकसान देंगे फिर देखते हैं कि जो लोग हमारे इस नुकसान पर, इस आजमाइश पर, इस इम्तिहान पर जो सब्र करते हैं वह बशरी साबिरीन, अल्लाह फरमाता है जो इस इम्तिहान पर सब्र करते हैं, इस आजमाइश पर सब्र करते हैं, उन्हें बशारत दीजिए। कब बशारत दीजिए? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब इन्हें ये मुसीबत पहुंचती है, नक्स अमवाल होता है, नक्स जान होती है, नक्स समारात होता है, इनकी जान जाती है, इनका माल जाता है, माल का नुकसान होता है, तो इस नुकसान पर जब वो इस मुसीबत पर सब्र करते हैं और ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कालू इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सारी कायनात को उसी की तरफ लौटना है। यहां एक बात अर्ज करता आएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ में से थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा खौफ इसके साथ हम आजमाते हैं, सारा खौफ नहीं। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सारी कायनात कलील है, कलील है, कुल मताउ दुनिया कलील। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके यहां जो खौफ का मुकाम है, उसके इल्म के मुताबिक जो खौफ है, इंसान पर कितना भी खौफ डाल दिया जाए वो थोड़ा सा जुज़्व बनता है, कुल खौफ नहीं बनता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक जो अमवाल हैं, जो दुनिया है, जो कायनात है, जो समरात हैं, किसी एक इंसान का अगर नुकसान होता है तो उसके इल्म के मुताबिक जो समरात हैं, जो अमवाल हैं, जो जाने हैं, ये उसका एक हिस्सा है, जुज़्व है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मकाम पर मिनल खौफे वल जुवे मिनल नक्स अमवाल व समरात कहा है कि हम थोड़ा सा हिस्सा खौफ का देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा माल की कमी का देते हैं, थोड़ी सी जान का इम्तिहान लेते हैं, और जब बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर हमने इम्तिहान तो शैइन मिनल खौफ, जिस तरह पहले बंदों को हमने आजमा लिया है,
اپنے آزمائے ہوئے بندوں کی طرح ہم انہیں بھی آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، تھوڑا سا خوف دے کر، سارا خوف نہیں، بشیء من الخوف، تھوڑا سا خوف دے کے، تھوڑی سی بھوک دے کے، تھوڑا سا مال کا نقصان دے کر، تھوڑی سی جانوں کا نقصان دے کر، تھوڑی سی ثمرات کا، اثاثوں کا نقصان دے کر آزمائیں گے۔ جب ہم انہیں تھوڑا سا نقصان دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اس نقصان پر، اس آزمائش پر، اس امتحان پر جو صبر کرتے ہیں، وہ بشری صابرین، اللہ فرماتا ہے جو اس امتحان پر صبر کرتے ہیں، اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں، بشارت دیجئے۔ کب بشارت دیجئے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں یہ مصیبت پہنچتی ہے، نقص اموال ہوتا ہے، نقص جان ہوتی ہے، نقص ثمرات ہوتا ہے، ان کی جان جاتی ہے، ان کا مال جاتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، تو اس نقصان پر جب وہ اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالو انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ساری کائنات کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا خوف اس کے ساتھ ہم آزماتے ہیں، سارا خوف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک ساری کائنات قلیل ہے، قلیل ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ اس لیے اللہ رب العزت اس کے ہاں جو خوف کا مقام ہے، اس کے علم کے مطابق جو خوف ہے، انسان پر کتنا بھی خوف ڈال دیا جائے وہ تھوڑا سا جزو بنتا ہے، کل خوف نہیں بنتا۔ اور پھر اللہ رب العزت کے نزدیک جو اموال ہیں، جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، جو ثمرات ہیں، کسی ایک انسان کا اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کے علم کے مطابق جو ثمرات ہیں، جو اموال ہیں، جو جانیں ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے، جزو ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام پر من الخوف والجوع من النقص الاموال والثمرات کہا ہے کہ ہم تھوڑا سا حصہ خوف کا دیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ مال کی کمی کا دیتے ہیں، تھوڑی سی جان کا امتحان لیتے ہیں، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے امتحان تو تھوڑا لیا ہے، ہم نے خوف تو تھوڑا دیا ہے، ہم نے جان تو تھوڑی لی ہے، لیکن اس کا اجر کیا دیتے ہیں؟ اس کا اجر پورا دیتے ہیں، اس کا اجر پورا دیتے ہیں۔ خوف تھوڑا دیا ہے، نقصان تھوڑا دیا ہے، مال تھوڑا نقصان کیا ہے، لیکن اجر کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تھوڑا نقصان دے کر ہم فائدہ پورا دیتے ہیں، تھوڑا خوف دے کر اطمینان پورا دیتے ہیں، تھوڑا خوف دے کر سکون پورا دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان خوف کی حالت گزار کر، خوف کا امتحان دے کر ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ تھوڑا سا خوف کا امتحان دے کر ہماری طرف آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ ہماری طرف لوٹا۔ تھوڑا سا امتحان خوف کا لے کر اسے نفس مطمئنہ کا خطاب دیتے ہیں۔ اس لیے اس مقام پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے من الخوف، من الجوع، من الاموال، من الثمرات، یہ ساری چیزیں من جزئیت کا استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق خوف اور جو جتنا ہے اس میں سے تھوڑا سا خوف ہم انسان پر مسلط کرتے ہیں، اپنے بندے پر مسلط کرتے ہیں، تاکہ یہ آزمائش، یہ امتحان اس کا لے کر ہم اسے آزمائیں کہ وہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ یہ امتحان
جو اللہ رب العزت لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جانتا نہیں، اس بندے کے بارے میں علم نہیں، بلکہ مخلوق کو، باقی لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں اس کو فلاں درجہ مل گیا ہے، فلاں مقام مل گیا ہے، عزت و آبرو مل گئی ہے، اسے سید الشہداء کہا جانے لگا ہے، اسے امام الاولیاء کہا جانے لگا ہے۔ تو کیوں کہا جانے لگا ہے؟ اس لیے دیکھو ہم نے اسے امتحان لیا ہے، ہمارے امتحان میں کامیاب ہوا۔ اس آیت کی اگر کامل تفسیر دیکھنی ہو تو وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کو آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا، امتحان لیا گیا، آپ کو آزمایا گیا، کبھی خوف سے، کبھی نقص اموال سے، خیمے جل رہے تھے، گھر کو چھوڑا جا رہا ہے، مدینہ جیسے شہر کو چھوڑا جا رہا ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، نوجوان علی اکبر، قاسم، عباس، اس باغ نبوت کی ننھی کلی سیدنا علی اصغر، ان سارے ثمرات کو مسلا جا رہا ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے، پھر خیموں کو جلایا جا رہا ہے، مخدرات عطرت، عفت ماں بیبیوں کو خیموں سے جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے امتحان سیدنا امام حسین سے لیے جا رہے ہیں، اور آپ ان امتحانوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جب امتحانوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جاتی دفعہ اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو صابر ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، انہیں بشارت دیجئے۔ مصیبت پر جب وہ صبر کرتے ہیں تو انہیں بشارت دیجئے، اللہ رب العزت انہیں بہت بڑا انعام دینے والا۔ اس آیت کی کامل تفسیر، اگر اس سے پہلی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس آیت کی بھی اگر کامل تفسیر دیکھنی ہو تو وہ بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ اور اگلی آیات ان کی بھی اگر کامل تفسیر دیکھنی ہو تو وہ بھی سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار کے افراد ہیں۔ یہ قرآن کی کامل تفسیر ہیں، یہ لوگ عملی تفسیر ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے افراد۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑے مختصر لفظوں میں پیش کی گئی۔ اہل بیت اطہار کے افراد کی شہادت کو پیش کیا گیا۔ 9 اور 10 محرم کا دن جو ہے اس کے معاملات کو پیش کیا گیا۔ 10 محرم کا دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، یوم عاشور 10 محرم کا دن سارا گزر جاتا ہے۔ شام کا سورج غروب ہو رہا ہے اور دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی، صبح ختم ہو رہی ہے، شام آ رہی ہے۔ ایسا سورج ڈوبا ہے 10 محرم کا 61 ہجری کا، اس طرح شام ہوئی ہے کہ پھر کسی پر اس طرح کی شام نہیں آئے گی۔ جیسی شام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اہل بیت اطہار پر، اور خصوص بالخصوص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدہ سکینہ پر، ام رباب پر، حضرت شہربانو پر اور حضرت امام زین العابدین پر جیسی 10 محرم کی شام آئی ہے، سورج غروب ہوا ہے، ایسا سورج کسی پر غروب نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہوا ہے،
رات پڑی ہے، خیمے جلے ہوئے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم میدان کربلا سے واپس کوفہ اور دمشق سے ہوتے ہوئے مدینہ المنورہ واپسی پر جو واقعات رونما ہوئے، جو مسائل پیش آئے، ان پر انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ تاریخ آپ کے سامنے رہے۔ 11 محرم الحرام سے یہ قافلہ چلتا ہے اور 20 صفر کو یہ قافلہ مدینہ المنورہ واپس پہنچتا ہے، تقریباً 1 ماہ۔ اب 1 ماہ کا فاصلہ جو ہے ہم آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند باتیں چیدہ چیدہ تاریخ کے چند اوراق اپنے سامنے رکھ کر بات کرتے ہوئے آگے گزریں گے تاکہ یہ سارا سفر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے۔ جب سورج غروب ہوا، رات پڑی، تو یزیدی فوجی جو ہیں انہوں نے شہدائے کرب و بلا کے اہل بیت اطہار کے افراد کے سروں کو کاٹا، انہیں نیزوں پر چڑھایا، سنانے نیزہ پر انہیں رکھا، اور ان سروں کو لے کر وہ اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، اور بڑی خوشی کے ساتھ انعام و اکرام کی لالچ میں، طلب میں انہوں نے رات کو بڑے سکون کے ساتھ گزارا۔ دوسری طرف اہل بیت اطہار کے افراد بے گور و کفن، ان کے لاشیں پڑے ہیں۔ حضرت امام حسین کا لاشا پڑا ہے، حضرت قاسم کا لاشا پڑا ہے، حضرت عباس کا لاشا پڑا ہے، حضرت علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں، یہ وہ افراد ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، جو خون رسول ہے۔ ادھر وہ اپنے ساتھیوں کو، یزیدی فوجی جو ان کے موت کی آغوش میں گئے ہیں، جن پر موت لاگو ہوئی ہے، موت طاری ہوئی ہے، جو سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار کے افراد کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، وہ اپنے مردوں کو کفن پہنا رہے ہیں، انہیں دفن کر رہے ہیں، لیکن ادھر اہل بیت اطہار کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جن کے گھر سے دین مل رہا ہے، جن کے گھر سے کفن مل رہا ہے، جن کے گھر سے دفنانے کے احکام مل رہے ہیں، جن کے بارے میں، جن کے گھر سے قبر کے بارے میں قبر کے احکام مل رہے ہیں، آج انہیں بے قبر، بے گور و کفن انہیں کربلا کی زمین پر رکھا جا رہا ہے۔ کیسا ظلم و ستم ہے، کیسی ظلم کی انتہا ہے کہ ان کو بے گور و کفن ان کے لاشیں پڑے ہیں، اور بغیر کسی حفاظت کے وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ صدقے جنہ دے اسانو وچ دنیا، اے دین ملیا تے ایمان ملیا، کربلا اندر انہا سید زادیانو، کفن دفن دا بھی سامان نہ ملیا، ملیا اصغر نو خنجر تے تیر شاتائیں، پاک بیبیاں نو خونی میدان ملیا، پر انہا کفن تے دفن نو کی کرنا، آپ جنہاں نو رب رحمان ملیا۔ انہیں کفن دفن کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ فرماتے ہیں، جان منگے تے دیر نہ کریے، اگے یار سجن دے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بس یہی عمل کیا ہے، جان منگے تے دیر نہ کریے، اگے یار سجن دے، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے۔ رات گزر رہی ہے، لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کیا کیا؟ حضرت شہربانوں کو، حضرت سکینہ کو اور دوسری مخدرات عطرت کو، پاک بیبیوں کو حضرت امام زین العابدین کے پاس بٹھایا۔ رات کا اندھیرا ہے، کوئی خیمہ نہیں، کھلے آسمان تلے
میدان کرب و بلا کے اندر بغیر خیموں کے مخدرات عطرت کو پاک عفت ماں بیبیوں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام زین العابدین کے پاس بٹھایا، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اور خود کیا کیا، خود تھوڑا پیچھے گئی تو وہ خیمے جن کو یزیدیوں نے آگ لگائی تھی، ان آگ سے بچے ہوئے چند خیموں کے ٹکڑے، کپڑے کے ٹکڑے وہ آپ اٹھا کر اپنے جسم پر رکھتی ہیں، اور خیمے کی ایک چوب، ایک لکڑی کو اٹھا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے شہداء کی لاشوں کے قریب کھڑا ہو کر سیدہ زینب پہرا دیتی ہیں۔ ریگستان کی رات، کرب و بلا کی رات سیدہ زینب پہرا دے رہی ہیں۔ رات کا آخری حصہ آتا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنتی ہیں، گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ چوکنا ہوتی ہیں، ہوشیار ہوتی ہیں، خبردار ہوتی ہیں، ہر طرف دیکھتی ہیں کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو کیا دیکھتی ہیں، ایک طرف سے گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سیدہ زینب شیر کی طرح آگے بڑھتی ہیں، وہ حضرت علی کا خون جوش مارتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ جوش مارتا ہے، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنی اولاد کی محبت یہ جوش مارتی آگے بڑھتی ہیں، اور بڑے دلیرانہ انداز میں آواز دیتی ہیں، گھوڑا سوار ادھر رک جا، آگے آنے کی جرات نہ کرنا۔ لیکن وہ گھوڑ سوار آگے بڑھ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، چہرے پر نقاب ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اسے روکتی ہیں، رک جا، بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس مقام پر کیوں آیا ہے، کیا لینے کے لیے آیا ہے، ہمارے لاشیں آگے پڑے ہوئے ہیں، دن کو بہت ظلم و ستم ہوا ہے، اب رات کو قریب کیوں آ رہا ہے۔ تو وہ گھوڑ سوار آگے بڑھ رہا ہے، قریب آ کر پوچھتا ہے، اے عورت تو کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، میرا نام زینب ہے، میں زینب بنت فاطمہ ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں، اور فاطمہ وہ ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور حسین میرا بھائی ہے، یہ اس کا لاشا ہے، یہ علی اکبر میرا بیٹا ہے، یہ علی اصغر اس کی قبر بنی ہوئی ہے، یہ قاسم میرا بھتیجا ہے، یہ اونو محمد کی لاشیں پڑی ہیں، یہ اہل بیت اطہار نبی پاک کے خون ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ اور وہ گھوڑ سوار کہتا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ آپ کہنے لگی، میں ان لاشوں کا پہرا دے رہی ہوں، ان کی حفاظت کر رہی ہوں۔ یہ سوال سن کر، یہ جواب سن کر وہ گھوڑ سوار واپس لوٹتا ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، تو نے میرے بارے میں پوچھا ہے، میرا تعارف پوچھا ہے، میں نے اپنا تعارف کرایا ہے، تیرے سوالوں کا جواب دیا ہے، بتا تو اس رات کے اندھیرے میں یہاں کیوں آیا ہے، اتنے سوال کر کے واپس جانے والے، ذرا اپنا بھی تعارف تو کراتا جا۔ تو اس گھوڑ سوار نے جو چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے، اپنے نقاب کو ہٹایا، تو کیا دیکھتی ہیں سیدہ زینب کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہیں۔ فرماتے ہیں، بیٹی زینب میں اس وقت تیرا پہرا دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چیخیں نکلتی ہیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات یہ سوال کا جواب لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ اب صبح جب ہوئی تو یزیدی فوجی وہ بیدار ہوئے، انعام کی لالچ ہے کہ ہم نے بہت بڑا معرکہ کیا ہے، بہت انعام ملے گا، تو آ کر وہ اہل بیت اطہار کی بیبیوں کو ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں۔ وہ بیمار زین العابدین جس کے اندر چلنے کی سکت نہیں، ضعف اور کمزوری ہے،
کئی دنوں سے پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ حلق کے اندر نہیں گیا، پیٹ خالی ہے، بھوک سے نڈھال ہیں، لیکن پھر بھی خوف کتنا ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، ان کے ہاتھوں کو باندھ کر بیڑیاں ڈال کر، مخدرات عطرت کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر، شہدائے کرب و بلا کے سروں کو نیزوں پر لٹکا کر یہ قافلہ چلتا ہے کوفہ کی طرف۔ کوفہ کے بازاروں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار پر پہلے پہنچتا ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار پر پہنچتا ہے تو اہل بیت اطہار کی بیویوں کا قافلہ، حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، 18 سال کی عمر ہے۔ جب اس دربار کے اندر یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ابن زیاد بدنہاد پوچھتا ہے کہ یہ نوجوان کون ہے، اسے کربلا کے اندر قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو کہا جاتا ہے یہ علی بن حسین ہے، زین العابدین ہے، بیمار ہے، اسے اس لیے قتل نہیں کیا گیا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ابھی جلاد کو حکم دو کہ اسی دربار کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات ابن زیاد کہتا ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں ابن زیاد بدنہاد، تیری پیاس ابھی بجھی نہیں، جو تو نے ظلم و ستم اہل بیت اطہار کے افراد پر کیا ہے، کیا اس سے تیرا جی نہیں بھرا؟ اب تو یہ اہل بیت اطہار کی جو باقی کی شاخ ہے اس کو بھی کاٹنا چاہتا ہے، زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ سن، پہلے تو زینب کو قتل کر، پھر زین العابدین کی طرف آگے جانا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی جان آپ ذرا پیچھے ہٹو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ ہمیں موت سے ڈراتا ہے، یہ سمجھتا ہے ہم موت سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اسے پتا نہیں الموت لنا عادت وشہادت لنا کرامت۔ اسے علم ہونا چاہیے موت تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری عبادت ہے۔ یہ دنیا کے دولت کے نشے کے اندر آ کر ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، ہم رسول ہاشمی کا خون رکھنے والے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت ہم سے ڈرتی ہے۔ موت ہم سے ڈرتی ہے اور قرآن شاہد ہے کہ اگر موت ہمارے قریب آ جائے تو موت نہیں رہتی، حیات ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ موت تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری عبادت ہے۔ جب اس نے یہ جملے، یہ بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی سنی، شرمندہ ہوا اور اس نے اس قافلے کو آگے یزید کی دربار میں بھیجنے کے لیے انتظام کیا۔ قافلہ چل رہا ہے، کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوا دمشق کے بازاروں میں یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ بارہا آپ نے یہ باتیں علماء سے سماعت کی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر ہے اور دمشق کے بازاروں سے گزرتے ہوئے جب یہ قافلہ ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا ہے تو قاری قرآن اصحاب کاف والرقیم کے بارے میں آیات پڑھ رہا ہے۔ ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیات عجبا، یہ آیات تلاوت کر رہا ہے تو حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت قافلے کے ساتھ میں تھا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب قاری قرآن ان آیات کی تلاوت کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو نیزے کی نوک پر جھکا ہوا تھا
فوراً وہ سر سیدھا ہوا اور مڑ کر اس حجرے کی طرف، اس بالا خانے کی طرف، اس مسجد کی طرف مڑ کر حضرت امام حسین کے سر نے پکارا، اے قاری قرآن، تو قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، اصحاب کہف کی بات کر رہا ہے، ان کے قصے کی بات کرتا ہے، آج حسین کو دیکھ، اس کا قصہ ان سے بھی عجیب ہے، اس سے بھی عجیب ہے۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے زبان مبارک سے، آپ کے چہرے مبارک سے سر کٹا ہوا ہے، اس کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارا قصہ ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا سبب کیا تھا۔ خیمے اس نیزے پر آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں نیچے ہیں، لیکن جو ہی وہ قاری تلاوت کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، آپ کا سر بلند ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جھکا ہوا کیوں تھا؟ اس لیے جھکا ہوا تھا کہ امام حسین نے پہلا سجدہ میدان کرب و بلا میں کیا تھا، اب دوسرا سجدہ نیزے کی نوک پر کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے سر مبارک، یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، پھر اس سر کو نیزے پر کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ آگے آگے قافلے کے آگے اس سر کو اوپر کر کے لے جایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت یزیدیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یزیدیوں کو سبق دینا چاہتے ہیں، انہیں بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے حسین کا سر جو تم جھکانا چاہتے تھے، یہ ایسا سر ہے کٹ جانے کے بعد بھی یہ بلند ہے۔ یہ سر جھکے ہوئے سر نہیں، یہ کٹ جاتے ہیں لیکن کٹنے کے بعد بھی بلند رہتے ہیں۔ حسین جس کا سر تم جھکانا چاہتے ہو، دیکھو آج یہ سر کٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی تم سے بلند ہے یہ، اور قیامت تک یہ سر بلند رہے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ آگے چلتا ہے اور یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، یزید قافلے والوں کو دمشق کے مین گیٹ کے اوپر روک دیتا ہے تاکہ جو شہر کے سارے لوگ ہیں انہیں حکم دیتا ہے کہ باہر آ جاؤ، اپنے دروازوں پر آ جاؤ، اپنے چھتوں پر آ جاؤ، دیکھو جو ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ یزید کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ پھر لائٹوں کا، روشنیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوشیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ، طبری، ابن اسیر، تاریخ کی ساری موت پر کتابیں ان کا مطالعہ کیجئے۔ سیدنا امام حسین اہل بیت اطہار کے افراد کے قتل شہادت کی خوشی میں شہر کو سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو باہر لایا جا رہا ہے، آؤ باہر دیکھو، جو ہمارے خلاف چلتے ہیں، جو ہماری حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ پھر یہ قافلہ چلتا چلتا یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تھال کے اندر رکھ کر وہ یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور سیدہ زینب مخدرات عطرت کے ساتھ یزید کے دربار میں داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ یزید نے پیچھے پردے کے اندر اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو پیچھے پردے کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور یہ پاک بیویاں جن کی عطرت کے بارے میں، عفت کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، جن کے پردے کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کی آیات نازل کر رہا ہے، یہ بے پردہ یزید کے دربار میں داخل ہو رہی ہے۔ سیدہ زینب سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، آپ فرمانے لگی، او یزید خبیث، تجھے رسول اللہ کی شریعت کا کوئی پاس نہیں، اپنی ان بیویوں کو جو ہماری کنیزیں بننے کے قابل نہیں انہیں پردے کے اندر بٹھاتا ہے، اور ہم وہ عورتیں جن پر پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں ہمیں بے پردہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا تو یزید کو شرم آئی، تو اہل بیت اطہار کی بیویوں کو پردے کے اندر بھیج دیا،
اور حضرت امام زین العابدین وہ کھڑے ہیں سامنے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دوسرے دربار کے افراد وہاں موجود ہیں، تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی، جس سے ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ چھڑی کبھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لبوں پر لگاتا ہے، کبھی آپ کے دانتوں پر لگاتا ہے، کبھی آپ کے سر پر لگاتا ہے، توہین بے ادبی کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ وہ منہ ہے جو میری بغاوت کے لیے کھلتا ہے، یہ وہ سر ہے جو میری بیعت سے انکار کرتا رہا ہے، اس طرح توہین کر رہا ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول، 90 سال کی عمر ہے، بوڑھے ہیں، وہ یزید کے دربار میں موجود ہیں، انہیں دیکھا کہ یزید بے حرمتی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بدبخت، تجھے پتا نہیں کس کے ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے، کس کے دانتوں پر چھڑی لگا رہا ہے، کن ہونٹوں کی تو توہین کر رہا ہے، کس سر کی توہین کر رہا ہے، تجھے علم نہیں؟ اگر علم نہیں تو میں بتاتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا مولا رسول اللہ سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حسین کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حسین کا سر سونگھتا ہوں۔ اور یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں پر رسول اللہ اپنے ہونٹ لگایا کرتے تھے، ان ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تمہیں اگر معلوم نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول اللہ اپنی زبان حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے ساتھ لگا کر اپنی زبان حسین کو چسانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ اور بدبخت تجھے احساس نہیں ہے؟ جب یزید نے اس طرح کے الفاظ حضرت زید بن ارقم سے سنے تو کہنے لگا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا، نہ بوڑھا نہ ہوتا، تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا، تو اسی مقام پر تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم آپ فرماتے ہیں تیری عقل عجب ہے کہ تو صحابی رسول کا تو خیال رکھ رہا ہے، لیکن اولاد رسول کا تجھے کوئی خیال نہیں ہے، خون رسول کا تجھے کوئی خیال نہیں ہے۔ تو صحابی رسول کا، نسبت رسول کا تو خیال رکھ رہا ہے، لیکن خون رسول کا تجھے کوئی پاس نہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو یزید کا ایک نوجوان بیٹا، خالد نام ہے اس کا، وہ دربار کے اندر داخل ہوتا ہے تو عذرائے مزاح، یہ مزاح کا وقت نہیں، وہاں دکھوں کے بہار ٹوٹ رہے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں مزاح کی سوجی ہوئی ہے۔ تو یزید کا وہ بیٹا دربار کے اندر داخل ہوتا ہے تو حضرت امام زین العابدین سے مزاحن وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرا ہم عمر ہے، علی یہ تیرا ہم عمر ہے، اس سے کشتی کرو گے؟ سیدنا امام زین العابدین آپ نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، دوسری مرتبہ اس کے بیٹے خالد کی طرف دیکھا، کہنے لگے، فرمانے لگے تجھے شوق ہے میں تیرے بیٹے کے ساتھ کشتی کروں؟ ایسا کر، ایک تلوار مجھے دے اور ایک تلوار اسے دے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ پھر حیدری خون، فاطمی خون کی قوت دیکھ، ایک تلوار مجھے دے پھر اپنے بیٹے کو بھی دے، اگر ایک ہی لمحے میں اس کا تھر اس کے تن سے جدا نہ کر دوں تو مجھے حیدر کا بیٹا نہ کہنا۔ یہ بات ہوئی تو یزید مسکرایا، کہنے لگا اچھا اتنا جوش ہے ابھی بھی؟ اتنی دیر میں یزید کے دربار کے اندر نکارہ بجا، نوبت بجی، اعلان ہوا عظمت کا، شان و شوکت کا۔ تو یزید کا بیٹا کہنے لگا علی تو کبھی تلوار کی بات کرتا ہے، کسی چیز کی بات کرتا ہے؟ دیکھا نہیں یہ نوبت جو بج رہی ہے، یہ نکارہ جو بج رہا ہے، یہ میرے باپ یزید کی عزت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو کہتا تھا، تو سوچتا تھا تیرے باپ کے ڈنکے بجیں گے؟ ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر مینار سے اذان کی آواز آتی ہے۔
मुअज्जिन अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब इस मुकाम पर पहुंचता है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुन, ये आवाज सुन रहा है, ये आवाज मुहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का जो इजहार हो रहा है। सना, बता, ये तेरे बाप का नाम है या मेरे नाने का नाम है? और सुन, तू अपने बाप के नकारे की बात कर रहा है, तेरा बाप भी नहीं रहेगा, तेरे बाप का जुल्म भी नहीं रहेगा। क़यामत तक अगर आवाज रहेगी, बुलंद नाम रहेगा, मिंबरों में आपसे नाम लिया जाएगा, तो वो मेरे नाने का नाम लिया जाएगा। ना तेरा बाप रहेगा, ना तेरे बाप का जुल्म रहेगा। तू ये कहता है कि तेरे बाप का नकारा बज रहा है, उसकी इज्जत के डंके बज रहे हैं। सुन, क़यामत तक मिंबरों में रात पर अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो अहले बैत नबुव्वत का नाम लिया जाएगा। अजानों के अंदर किसी की नबुव्वत और रिसालत की शहादत दी जाएगी तो वो मेरे नाने की नबुव्वत और रिसालत की शहादत दी जाएगी। फिर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, यजीद सुन, तुझसे मेरे 3-4 मुतालबे हैं, उनको पूरा कर। पहला मुतालबा यह है कि जो हमारे बाप के कातिल हैं, हमारे भाइयों के कातिल हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। दूसरी बात, जो दूसरा हमारा मुतालबा है वो ये है कि इन इफ़्फ़त माब बीबियों के लिए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचने का एहतमाम किया जाए। और तीसरी बात, आज जुमा है और दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर खुतबा-ए जुमा ज़ैनुल आबिदीन देगा। ये मुतालबे किए। यजीद ने कहा, सारे मुतालबे पूरे करता हूं, आपके बाप के कातलों, आपके भाइयों के कातलों को आपके हवाले करता हूं, आपको बाहिफाजत बापर्दा मुखदरात इतरत को मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचाने का एहतमाम करता हूं और जुमे का खुतबा भी आप देंगे। यहां तारीख की सारी किताबें आप खोलें और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो खुतबा और आपका वो अमल वो सुने, पढ़ें। यजीद पहले मस्जिद के अंदर चला गया है, मस्जिद दमिश्क की जामिया मस्जिद वो भरी पड़ी है नमाजियों से। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दाखिल होते हैं, खून आलूद कपड़े हैं, लोग देखते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली का बेटा, हुसैन का बेटा इस जामिया मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है। सारे लोग, सारी मस्जिद ताजीमन खड़ी हो जाती है और मस्जिद के मिंबर पर खतीब बैठा हुआ है, उसी तरह उसे कोई एहसास नहीं कि मस्जिद के अंदर कौन दाखिल हो रहा है। और वो खतीब मिंबर पर बैठकर यजीद की तारीफ कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दाखिल हो रहे हैं, वो तारीफ कर रहा है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कह रहा है, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। जब सुना ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि मस्जिद का ये खतीब मेरे बाप को बागी कह रहा है, यजीद की तारीफ कर रहा है, वो मेरा बाप जिसकी रसूलुल्लाह ने तारीफ की है उसे ये बागी कह रहा है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरे जोश और वलवले के साथ आगे बढ़े और उसके जुब्बे को खींच कर कहा, अंत बेसल खतीब, अंत मलऊन मरदूदुन, ओ खबीस, ओ मलऊन, ओ मरदूद, तुझे पता नहीं तू यजीद के बारे में कह रहा है और मेरे बाप को बागी कह रहा है। आप फरमाते नीचे उतर, तुझे क्या पता करबला के अंदर क्या हुआ है, तूने कुछ देखा है अपनी आंखों से? मैं करबला के वाकया का चश्मदीद गवाह हूं। ज़ैनुल आबिदीन बताएगा करबला के अंदर क्या हुआ है। अब यहां एक काबिल गौर बात है, सुनने वाली बात है
اس دور میں بھی منبر میراب پر بیٹھنے والے ایسے لوگ تھے جو حضرت امام حسین کو باغی کہتے تھے. وہ یزیدی خطیب جو حضرت امام حسین کو باغی کہہ رہا ہے، اسی یزیدی خطیب کی اولاد آج بھی موجود ہے. یہ معاملہ آج نہیں چلا، یہ اسی دور سے چل رہا ہے. اسی یزید کے خطیب کی اولاد آج بھی موجود ہے جو کبھی نوکے زبان سے، کبھی نوکے قلم سے، کبھی منبر و محراب سے سیدنا امام حسین کو باغی کہتے ہیں. یہ نسل ختم نہیں ہوئی، آج بھی چل رہی ہے. وہ یزید کے خطیب کے اولاد کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سیدنا امام حسین کو امام کہہ کر امام زین العابدین کے غلام ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. سیدنا امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ جمعہ دیا. ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب حالت ہے. اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر ایک موقع سمجھ کر، ایک موقع غنیمت سمجھ کر اس نے اہل بیت اطہار کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کی. گھر جا کر اپنی بیویوں کو بے پردہ کیا، ننگے سر کیا، کالے کپڑے پہنائے، آہوزاری کی، رونا شونا شروع کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی اس کے غم میں شریک ہیں. پھر اس نے قافلے کا اہتمام کیا اور یہ قافلہ یزید کے دربار سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، مدینہ المنورہ کی طرف جاتا ہے. تو جو قافلے کا سالار بنایا جاتا ہے وہ اہل بیت اطہار کا غلام ہے. وہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھتا ہے، سیدہ زینب سے پوچھتا ہے، آپ کس راستے سے مدینہ المنورہ جائیں گی؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم دوبارہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے. وہ اسی راستے سے انہیں مدینہ المنورہ لے کر جاتا ہے. اور جب مدینے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ جس میں سارے افراد موجود تھے، اہل بیت اطہار کے سارے پھول موجود تھے، آج ان میں کوئی پھول نہیں ہے، لٹا پٹا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو مدینے والے شہر سے باہر اس قافلے کے استقبال کے لیے روزانہ آتے، واپس چلے جاتے. ایک دن وہ قافلہ پہنچتا ہے، حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے آتی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، سیدہ زینب سے ملتی ہیں. اور جو ہی سیدہ زینب سے ملتی ہیں نظر ایک بوڑھے پر پڑتی ہے تو فوراً پردہ کرتی ہیں، اپنے چہرے پر نقاب کرتی ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اماں جان، ام البنین، یہ کس سے پردہ کر رہی ہو؟ اس قافلے کے اندر کوئی غیر محرم نہیں ہے، آپ کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ اپنے چہرے کو کس سے چھپا رہی ہیں؟ تو ام البنین کہتی ہیں، یہ بوڑھا سفید داڑھی والا جو آپ کے ساتھ ہے، اس سے پردہ کر رہی ہوں. حضرت زینب عرض کرتی ہیں، اماں جان، اسے پہچانو، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا بیٹا زین العابدین ہے. جب گیا تھا تو کالی داڑھی تھی، کالی سیاہ داڑھی تھی، 18 سال کی عمر تھی، اور جب واپس آتے ہیں تو ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے. وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی کتابیں پڑھیں آپ. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اس واقعہ کے بعد مدینہ المنورہ قیام کیا ہے. شہر سے باہر آپ نے اپنا حجرہ، اپنا خیمہ لگایا ہے. 40 سال اس خیمے کے اندر آپ نے بسر کیے ہیں. اپنی آنکھوں سے کربلا کے سارے منظر دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھا ہے. لیکن تاریخ کی ایک بھی روایت نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ماتم کیا ہو، اپنے چہرے کو نوچا ہو، اپنے گریبان پھاڑا ہو، بلکہ صبر کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور کیسا صبر کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ ابن زیاد جس نے اتنے ظلم کیے ہیں، ایک دن شکار کرتا 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 وہ مدینہ کے باہر جو جنگل ہے وہاں پہنچتا ہے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک خیمے کو دیکھتا ہے. جب خیمے کو دیکھتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے، سارے ساتھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو خیمے والے سے، بوڑھے سے کہتا ہے، بابا پانی پلاؤ مجھے. حضرت امام زین العابدین کا خیمہ ہے، وہ بوڑھے حضرت امام زین العابدین ہیں. انہیں جب دیکھا نظر اٹھا کر تو پہچان لیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے.
جس نے میرے باپ پر، میرے بھائیوں پر، اہل بیت پر ظلم کیا ہے، تو آپ نے اسے اپنی چارپائی پر بٹھایا، پانی کا کٹورا لیا، اسے پیش کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو زین العابدین ہے تو تھر تھر کانپنے لگا کہ اکیلا ہوں، زین العابدین ادھر موجود ہے، ان کے غلام ادھر موجود ہیں، دوسرے صحابہ موجود ہیں، تو اب میری باری آئی، بدلہ لیں گے۔ آپ نے پانی پلایا، پانی پلا کے پوچھا اور کوئی خدمت ہمارے والے، ہمارے ذمہ کوئی اور کوئی چیز ہے؟ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا پیش کریں؟ تو کہنے لگا نہیں، بس پیاس لگی تھی، اب مجھے اجازت ہے۔ جاتی دفعہ اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھے پہچانا ہے، تو ابن زیاد ہے؟ میں پہچانتا ہوں، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، پہچانتا ہوں، تو ابن زیاد ہے؟ تو کہنے لگا پھر پہچاننے کے باوجود آپ مجھ پر اتنے مہربان، میرے ساتھ اتنی محبت، اتنا شفقت، پانی پیش کیا جا رہا ہے، میں نے کربلا کے اندر جو ظلم و ستم کیا وہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ تو سیدنا امام زین العابدین کے لفظ وہ امت مسلمہ کے لیے سبق ہیں۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد، کربلا کے اندر ہم تمہارے مہمان تھے، جو تم سے ہو سکا تم نے کیا، اور آج مدینے کے اندر تم ہمارے مہمان ہو، جو ہم سے بن پڑی ہے ہم کر رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے یزیدیوں میں اور اہل بیت اطہار میں، یہی فرق ہے۔ جو یزیدیوں نے کیا، انہوں نے جو اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا وہ ان کا ظرف تھا، اور جو امام زین العابدین یزیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ان کا ظرف ہے۔ ساری زندگی سیدنا امام زین العابدین نے مدینہ المنورہ گزاری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، اور ساری زندگی وہاں گزار دی ہے، لیکن کبھی بھی باپ کے غم میں، بھائیوں کے غم میں اس طرح کا کام نہیں کیا جو آج کیا جا رہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین ہمیں سبق دے رہے ہیں، اگر غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو گویا ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور جب آزما لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا اجر دیتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو غم پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیسا اجر عطا فرماتا ہے کہ جنہوں نے صبر نہیں کیا، غم پر صبر نہیں کیا، ان کا نام مٹ گیا ہے، اور جن نے غم پر صبر کیا ہے قیامت تک اللہ رب العزت نے دائمی زندگی عطا کر دی۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام، ایک بات آخری جملہ کہتا ہوں، یہ ساری باتیں جو واقعہ کربلا ہوا ہے، اس کا ماحصل کیا ہے، لب لباب کیا ہے؟ ان یزیدیوں کے ذہن کے اندر دنیا کی محبت تھی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گناہوں کی جڑ، سارے گناہوں کی، ساری برائیوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، سارے گناہوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ اور ان یزیدیوں نے کرب و بلا کے اندر ابن زیاد نے، یزید نے، شمر لعین نے اور دوسرے یزید کے فوجیوں نے جو کچھ کیا وہ دنیا کی محبت میں کیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اہل بیت اطہار نے یہ دین کی محبت میں کیا۔ اگر کسی نے دنیا کے اندر سراپا دنیا دار دیکھنا ہو، سراپا دنیا دیکھنی ہو تو وہ یزیدیوں کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے سراپا دین دیکھنا ہو تو اہل بیت اطہار کو دیکھ لے۔ وما علینا الا البلاغ۔